बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियादी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के वीलॉग में एक दो तीन खबरें आपको कुत खाने की दूंगा, पाकिस्तानी कुत खाना, सियासत, और इसके अलावा आज आपको फिर दो चार बड़े ज़बरदस्त शहाबनामा में से दो तीन किस्से सुनाऊंगा। उम्मीद है आप बहुत इंजॉय करेंगे। जस्टिस गुल हसन औरंगज़ेब ये जज हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के। इन्होंने जो सेशन कोर्ट को हुक्म दिया है कि वो 1 महीने के अंदर अंदर जो है वो इद्दत केस का फैसला करें और 10 दिन के अंदर सज़ा मुअत्तली पर भी फैसला दें। ये बार उन्होंने काफ़ी खींचा है क्योंकि हुकूमत इसको जानबूझकर लंबा कर रही है और हस्बे मामूल जस्टिस आमिर फारूक इसमें सहूलतकारी कर रहे हैं, जो कि उनसे उम्मीद है। जो दूसरी इंतहाई अहम खबर है ना, वो खबर ये है कि वहाब रियाज ये एक ऐसा क्रिकेटर था, ये नो बॉल की मशीन, कभी भी ये कोई आइडियल क्रिकेटर नहीं रहा। लेकिन आपको पता है पाकिस्तान में फिर यारी दोस्ती चलती है, पाकिस्तान में बहुत कुछ चलता है। ये आजकल चीफ सिलेक्टर बना हुआ है क्योंकि ये मोहसिन नकवी का चापलूस था। मोहसिन नकवी के आगे माइक ठीक करता था, उसके बूट छूट चमका देते और उसकी जो है ना अगर कोई रालें या थुकियाँ इतने ढानियाँ ये साफ कर रहे ना, लिहाजा मोहसिन नकवी ने इसको अपना चीफ सिलेक्टर बना दिया जब वो पीसीबी का चेयरमैन बना। कई दफ़ा आपको बता चुका हूँ कि पीसीबी की जो चेयरमैनशिप है ना, वो इसलिए ज़रूरी है कि ये सोने की चिड़िया है, यहाँ बहुत पैसा है। इसमें आईसीसी का शेयर आता है, इसमें स्पॉन्सर होगा, इसमें बहुत ज़्यादा यानी वो पैसा इन्वॉल्व है। यानी मैं आपको हल्की सी मिसाल दूं कि जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट है, उस सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक बाबर आजम की जो मंथली तनख्वाह है ना, वो 45 लाख रुपए है। इसके अलावा मोहम्मद रिजवान की 45 लाख रुपए है, हारिस रऊफ की 45 लाख रुपए है, शाहीन आफरीदी की 45 लाख रुपए है। अब आप अंदाजा करें, फिर ये चीफ सिलेक्टर, ये चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड, ये वो एडवर्टिजमेंट, इसके अलावा इश्तिहारात, ये बड़ी जो है ना वो गेम है। लेकिन असल बात, नसीम राजपूत ने एक ऑडियो लीक की है, जियो सुपर पे होता है नसीम राजपूत, उन्होंने एक ऑडियो लीक की है कि वहाब रियाज वहाँ फी खिलाड़ी वो पैसे लेता फिर रहा है। यानी किसी को कहता है कि डिनर में आएंगे तो बाबर आजम के साथ आपकी सेल्फी के $2000 होंगे और फलां के साथ सेल्फी के वो आपके $200 होंगे। वो वहां पे सौदे, यानी इनको सजा के, इनकी आंखों में सुरमा डाल के, इनको जो है ना अतर शतर लगा के ये वहां पे दलाली करता फिर रहा है खिलाड़ियों की। ये नसीम राजपूत की रिपोर्ट है, जो बहुत क्रेडिबल सहाफी हैं जियो सुपर के, आपने अक्सर उनको देखा होगा, कमेंट्री भी करते हैं। उनकी रिपोर्ट है कि ये वहां पे सौदे कराता फिर रहा है। बार बार वही रिम्जे क्लार्क याद आता है कि इनको $1 दो, इन्होंने मामा खरीद लो। टीम किसके लिए गई हुई है, पूरी दुनिया किसके लिए गई हुई है, आपका जो परचम है वो स्टैग पे लगा हुआ है, आपकी पूरी दुनिया में बदनामी हो रही है, आप अमेरिका से हारे, आप इंडिया से बुरी तरह हारे। और वहां पे पहली बात यह है कि वहां पे चीफ सिलेक्टर कर क्या रहा है फैमिली समेत। दूसरी बात कि वहां पे मोहसिन नकवी क्या कर रहा है फैमिली समेत। इसके अलावा और दोस्तों का जहाज भर के ले गए। और सबसे अहम बात, वो किसी से कहता है कि आप चाय का अरेंज करें, मैं जो है ना टीम को ले आऊंगा, आपने इतने पैसे देने हैं। आप खाने का अरेंज करें, मैं टीम को ले आऊंगा, आपने इतने पैसे देने हैं। वो आगे दलाली कर रहा है टीम की कि मैं उनको जो है ना सजा के ले आऊंगा, आपने जो है उनके साथ ऑटोग्राफ लेने हैं इतने $, सेल्फी लेने हैं इतने $। वो वहां पे दलाली कर रहा है कौमी टीम की। ये वर्ल्ड कप खेलने गए हुए हैं। और हैरत उन लोगों पे होती है जो रो रहे होते हैं, जो जिनकी दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं, जो है ना हमारी माएँ बहनें दुआएं कर रही होती हैं कि ये जो है ना वो जीत जाएं। आगे इनके ये हालात हैं। तो कोशिश किया करें, गेम को गेम रखा करें और दुआ ज़्यादातर यही किया करें कि ये फौरन हारें और निकलें, ताकि कौम कोई दूसरा काम करे। न सरकारी दफ्तरों में काम होता है, न बच्चे पढ़ते हैं, ताकि ये पहले 1-2 मैच, और उनका काम फिट होता है।
وہ اپنی تنخواہیں، اپنے اشتہارات، وہ ان کا فٹ ہوتا ہے، ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ہم ویسے جذباتی ہیں کہ جی یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ بہرحال وہاں پہ نسیم راجپوت کے بقول وہاں وہاب ریاض ڈالر بٹور رہا ہے، اور ان کو دکھا کے، ان کے آٹوگراف دے کے اور ان کے ساتھ کھانے کھلوا کے وہ وہاں پہ کھلاڑیوں کی دلالی کر رہا ہے۔ یہ تھوڑا سا کت خانہ تھا، میں نے کہا کہ چلیں کت خانے کو بھی ٹچ کر لیں، کت خانے کا حق بنتا ہے۔ لیکن آپ کو آج پھر دو تین جو ہے وہ قصے سنانے ہیں جو آپ کی جو ہے نا وہ روح کو سرشار کریں گے، آپ انجوائے کریں گے، کیونکہ اس سے پہلے والا ویلاگ میں نے بنایا شہاب صاحب کی بک سے، تو کافی اپریسیشن آئی آپ کی طرف سے، بہت شکریہ، بہت مہربانی، آپ نے لائک بھی کیا اور کمنٹس بھی کیے۔ امید ہے آپ اس ویلاگ کو لائک بھی کریں گے اور کمنٹس بھی کریں گے کہ آپ کو کون سا قصہ سب سے زیادہ پسند آیا، اور پھر آپ کو بتایا کہ ماضی آئینہ ہوتا ہے، اس آئینے کو دیکھ کے، یعنی اس دور میں بنگالیوں کے بارے میں کیا سوچا جاتا تھا، اور اس دور میں جو ہے وہ قائد اعظم نے کیا کہا تھا، بجلی کا کھمبا، تو یہ آپ کے سامنے ابھی میں رکھنے جا رہا ہوں، تو آپ امید ہے کہ غور سے سنیں گے اور اس سے محظوظ بھی ہوں گے۔ غلام محمد صاحب کے کمرے میں میٹنگ تھی۔ یہ ہیں قدرت اللہ شہاب صاحب، اور یہ بک ہے شہاب نامہ، پیج ہے 309۔ صبح ایک بھائی نے اعتراض کیا ہے اپنے کومنٹس میں، تو میں نے ان کو کہا کہ یہ کتاب پڑھیے، آپ کتاب کہیں سے لے لیں، اور میں تو آپ کو پہلے بتاتا ہوں کہ شہاب نامے کا اقتباس ہے۔ اب جو ہے نا وہ میں تو یہ آپ کو یہاں سے وہ بتا رہا ہوں، وہ جو بشیرن طوائف تھی، ویسے بھی ہم بہت زیادہ مذہب کے معاملے میں سینسٹیو اور جذباتی ہیں، تو اس میں کون سی بات تھی، وہ طوائف ہی تھی۔ شہاب صاحب نے بھی طوائف لکھا ہے، سارا واقعہ آپ کے سامنے بیان کیا ہے، مجھے تو اس میں کوئی قابل اعتراض بات نظر نہیں آئی۔ بہرحال ایک محترم ویور نے اعتراض کیا ہے، ان کی رائے کا احترام ہے۔ غلام محمد صاحب کے کمرے میں میٹنگ تھی۔ کراچی میں دفتری اور رہائشی ضروریات کے لیے جو نئی عمارتیں اور کوارٹر تعمیر ہو رہے تھے، نیا نیا پاکستان بنا، ان کے لیے سینیٹری سامان درآمد کرنے کا مسئلہ درپیش تھا۔ ظاہر ہے یہاں پہ تھا کچھ نہیں، کچھ بن نہیں رہا تھا، تو وہ جو سینیٹری کا سامان تھا، وہ بیسن وغیرہ، ٹوٹیاں، وہ باہر سے منگوانی تھی، یہ مسئلہ تھا، یہ میٹنگ تھی۔ جی، میٹنگ میں 4 وزیر اور کچھ افسر شریک تھے۔ وزیروں میں مولوی فضل الرحمان بھی موجود تھے، یہ والے فضل الرحمان نہیں، جن کے پاس امور داخلہ، وہ وزیر داخلہ تھے، وزیر اطلاعات تھے اور وزیر تعلیم تھے، یہ 3-4 تھے ان کے پاس، مولوی فضل الرحمان۔ کچھ بحث کے بعد جب سینیٹری کے سامان کا کوٹا طے ہو گیا تو وزیر تعلیم مولوی فضل الرحمان نے دبے الفاظ میں تجویز پیش کی کہ اگر اس امپورٹ کا کچھ حصہ ڈھاکہ کے لیے بھی مختص کر دیا جائے تو بہت اچھا ہوگا۔ یعنی جو چیزیں آپ منگوا رہے ہیں مغربی پاکستان کے لیے، تو اس کا کچھ حصہ ڈھاکہ کے لیے لازمی رکھنا ہے، جو آپ سننا ہے۔ اس تجویز پر بڑی ہنسی اڑی۔ کسی نے کہا کہ ڈھاکہ میں کوئی خاص تعمیری کام شروع ہوا ہی نہیں، اب یہ کس کا قصور تھا کہ شروع نہیں ہوا، اس لیے وہاں پر سینیٹری سامان بھیجنے کی کوئی تک نہیں۔ کسی نے کہا جو سامان ڈھاکہ جائے گا وہ لازمی طور پر سمگل ہو کر کلکتہ پہنچے گا، یہ کس کا قصور ہے کہ کلکتہ پہنچے گا۔ بہرحال ایک صاحب نے مذاق کی مذاق میں یہ پھبتی اڑائی کہ بنگالی لوگ تو کیلے کے درخت کی اوٹ میں بیٹھ کر پیشاب کرنے کے عادی ہیں، رفع حاجت کرنے کے عادی ہیں، کیلے کی اوٹ میں، درخت کی اوٹ میں بیٹھ کر۔ وہ ابھی سے کموڈ اور واش بیسن کا کیا کریں گے، یہ سرکاری میٹنگ ہو رہی ہے، وہ ابھی سے کموڈ اور بیسن کا کیا کریں گے۔ مولوی فضل الرحمان مسکرائے نہ غصہ ہوئے، انتہائی سنجیدگی سے انہوں نے ایک بار پھر زور دے کر کہا کہ زیادہ نہیں تو اس سامان کا تھوڑا سا حصہ ڈھاکہ کے لیے ضرور مخصوص کیا جائے، کیونکہ نفسیاتی طور پر مناسب اقدام ہوگا۔ کچھ مزید بحث اور طنز کے بعد مولوی فضل الرحمان صاحب کی بات مان لی گئی۔
اور ڈھاکہ کے لیے سینیٹری کا کچھ سامان مخصوص ہو گیا، لیکن ایسی بدمزگی کے ساتھ جس طرح دودھ میں مینگنیاں ڈال کر پیش کیا جاتا ہے، میرے خیال میں یہ لائن سننی ہے، میرے خیال میں لاشعوری طور پر بنگلہ دیش کی بنیادوں کی کھدائی کا کام اسی روز شروع ہو گیا تھا۔ کھدائی کا کام، یہ پھر کہتے ہیں ہم پہ گلہ کرتے ہیں۔ میٹنگ کا حال سنا ہے کہ وہ کیلے کے درخت کی اوٹ پہ بیٹھ کے رفع حاجت کرتے ہیں، ان کو کیا ضرورت جو ہے نا وہ اس کی سینٹری کی، یا ہم جو ہے نا وہ ان کو کیوں دیں کموڈ اور بیسن وغیرہ۔ بہرحال جی، اب اگلے قصے پہ آئیں۔ جب پاکستان بن رہا تھا تو کانگریس کے مقابلے میں جنگ آزادی کو فروغ دینے کے لیے قائد اعظم نے اپیل کی تھی کہ ہر مسلمان صرف اس کو ووٹ دے جس پر آل انڈیا مسلم لیگ کا لیبل لگا ہوا ہو، خواہ وہ بجلی کے تار کا کھمبا ہی کیوں نہ ہو۔ یہ پہلی دفعہ جناح نے 1946 کے الیکشن میں یہ جو ہے نا ورڈنگ وہ استعمال کی تھی۔ مسلمان عوام نے اپنے محبوب رہنما کا ارشاد سر آنکھوں پر لیا اور چن چن کر ایسے تار کے کھمبوں کو جی بھر کے ووٹ دیے کہ پاکستان بن گیا۔ حکومت چل بھی پڑی، حالات معمول پر آ بھی گئے، لیکن یہ تار کے کھمبے بدستور اپنی جگہ کھڑے رہے، گڑے رہے، انہوں نے حرکت نہیں کی، انہوں نے ترقی نہیں کی۔ آگے ایک دو واقعے سن لیں جی۔ بجلی کے بلب فیوز ہو گئے، تار الجھ الجھ کر ٹوٹنے لگے، نور کی جگہ ظلمت چھانے لگی اور مارشل لا کی ریت وجود میں آ گئی۔ ایک علاقے کے چند کھاتے پیتے، یا پی ٹی آئی والے ہیں یعنی سوشل میڈیا والے، غور کرنا ہے، ایک علاقے کے چند کھاتے پیتے تعلیم یافتہ نوجوانوں نے فیصلہ کیا کہ وہ آئندہ الیکشن کے موقع پر کسی قسم کی دھاندلی کے فریب میں نہیں آئیں گے، نہ دھاندلی ہونے دیں گے، بلکہ رائے عامہ کو آزادانہ اور بے باکانہ طور پر اثر انداز کرنے کا جہاد کریں گے۔ اس علاقے کے مستقل اور سند یافتہ عزت مآب وزیر نے یہ خبر سن کر بہت واہ واہ کی۔ تعلیمی ترقی اور جمہوری بیداری کے عنوان پر بڑے خوشگوار قصیدے گئے اور ان نوجوانوں کے نیک ارادوں پر حکومت وقت کی خوش سگالی کی سند چپکانے کے لیے وزیر صاحب نے ان سب کو اپنے ہاں کھانے پر مدعو فرمایا۔ اب غور کرنا ہے، پرتکلف دعوت اڑی، ہنسی مذاق کی باتیں ہوئیں، اور جب وہ نوجوان کافی کی پیالیاں لے کر آرام سے صوفوں پر بیٹھ گئے تو یکایک کمرہ بند کر کے باہر قفل لگا دیا گیا۔ ایک یا دو روز بعد جب الیکشنوں کی مہم ختم ہو گئی، الیکشن ہو گئے، تو ان بلند ہمت نوجوانوں کو بھی رہائی نصیب ہوئی اور لوٹ کے بدھو گھر کو آئے۔ پی ٹی آئی میڈیا والے، عمران ریاض خان، اظہر مشوانی کے بھائی، راتوں رات کوئی پتہ نہیں، یہ اس وقت سے ہو رہا ہے، نئی بات نہیں ہے۔ ایک اور سنو، ایک مزارے کی بیوی 4 بچوں، 2 بیلوں، چند برتنوں اور کچھ کپڑوں کا اثاثہ سمیٹے راستے پر خانہ بدوشوں کی طرف بیٹھی تھی۔ اس کے خاوند نے زمیندار کی مرضی کے مطابق اپنا ووٹ ڈالنے سے انکار کر دیا تھا۔ اندرون سندھ، جنوبی پنجاب۔ اس جرم کی سزا میں اسے کھڑے کھڑے زمین سے بے دخل کر دیا گیا، مکان چھن گیا۔ زمیندار کے گماشتے مزارے کو پکڑ کر تھانے لے گئے۔ تھانے دار نے چوری کے الزام میں اس کا پرچہ کاٹا۔ عدت والا، سائپر والا، موجہ اور بیوی بچے اپنے 2 بیلوں سمیت سڑک کے کنارے بیٹھ کر جمہوریت کی برکتوں کا فیض پانے لگے۔ یہ کتنی ترقی نکرے دی ملکوں کا، بے فکر رہو۔ یہ جو شیطانی نیکسز ہے نا، گٹھ جوڑ ملٹری اسٹیبلشمنٹ اور ان سیاستدانوں کا، یہ ملک الحمدللہ ثم الحمدللہ دن بدن اس تلے بجنا ہے، اتے نہیں آمنا۔
بجٹ میں یہ آپ کو بتانا تھا 9 جو ہے نا وہ رکھا گیا ہے 9 ارب آپ نے قرضہ دینا ہے، 9 ارب آپ نے قرضہ دینا ہے۔ اب یہاں سے آپ اندازہ کر لیں وہ قرض کس نے لیا، کھایا کس نے، کس کی بیگ میں ہنی مونوں پہ گئیں، کس کی بیگمات نے اڑائے، سرکاری گاڑیوں میں اینٹیں ڈھوئی گئیں یا بیل ڈھوئے گئے، وہ یعنی بجٹ باقی تو چھوڑے نا، بجٹ کا آدھا حصہ رکھا گیا ہے قرض اتارنے پہ۔ اب لیا کس نے، لیا کس نے؟ حق ہو لیا کس نے؟ اتارنا بجٹ میں آ گیا کہ اتارنا ہے تسا، پیٹرول، لیوی، بجلی، گیس، یہ 9,000 ارب اتارنا ہے۔ کائیں گدا، کیوں گدا، کدے گیا، کیرے ہنی مون، کیرے سوئٹزرلینڈ، اتارنا تسا ہے۔ یہ میں تو آپ کو ڈس دے وہاں اگر چون کی تھی تو بہرحال پتہ نہیں۔ بہرحال وہ جمہوریت کی فیض کا، وہ جمہوریت کی برکتوں کا فیض رستے پر بیٹھ کے اٹھا رہے تھے۔ اور سنو، ایک اچھے خاصے متوسط درجے کے خاندان کا ایک سربراہ اچانک لاپتہ ہو گیا۔ یہ نیا نیا پاکستان بنا ہے، اچانک لاپتہ ہو گیا۔ الیکشن کے سلسلے میں وہ کچھ ناپسندیدہ قسم کی اکڑ دکھا رہا تھا کہ پی ٹی آئی کو ووٹ دوں گا۔ اس کے بیٹے نے درخواست دی کہ الیکشن کے روز میرے باپ کو مخالف پارٹی نے اٹھا کر نہر میں پھینک دیا تھا۔ یاسمین راشد، عالیہ حمزہ، صنم جاوید، وہ سرفراز چیمہ، اب تک اس کا کوئی سراغ نہیں ملا۔ بیٹا درخواست دے رہا ہے، درخواست پر تفتیش کا حکم جاری ہوا۔ رپورٹ آئی کہ مذکور عرصے سے مفتود ہے، پتہ ہی نہیں ہے اس کا جو پسر ہے، اس کا بیٹا، اس کا الزام بے بنیاد ہے۔ چنانچہ یہ درخواست حاضہ داخل دفتر کی جاتی ہے کہ وہ تو کب کا ہے ہی نہیں، ہمارے پاس تو نہیں ہے۔ اسی طرح نہیں کہتے عدالت میں ہمسار کو تو نہیں کوئی معلوم جبہ وتا ہے، کوئی گرل فرینڈ نال وتا ہے، کوئی کڈے وتا ہے۔ یہ ملک ابھی نیا نیا بنا ہے، یعنی بننے پہ جب یہ تھا تو پھر اب کیوں آپ لوگوں کو اعتراض ہے؟ بڑھنے ہی سیار پہ آئی کہ میرا پیو مخالف پارٹی نہر سٹ کھتا ہے۔ بہرحال اگے چلو، اگے تو آپ کو دسنے ہاں اے لا الہ الا اللہ نہ جوڑا نہ جیو، یہ واقعہ سننے والا ہے، بہت میرا فیوریٹ، اور آپ اس کو بہت پسند کریں گے اور آپ کا ایمان بھی تازہ ہوگا۔ ایک روز میں وسیع و عریض جنگل میں گھوم رہا تھا، تھک کر درختوں کے جھنڈ میں ایک بینچ پر بیٹھا تو قریب کے بینچ سے دھیمی دھیمی خوش الہان آواز میں سورہ رحمان کی تلاوت کی آواز آئی۔ پھر سورہ رحمان آپ کو پتہ ہے، ایک نہایت خوش پوشاک فرینچ کٹ سفید داڑھی والا ڈچ ہالینڈ کا آنکھیں بند کیے جھوم جھوم کر سورہ رحمان کی تلاوت کر رہا تھا۔ جب وہ فارغ ہوا تو میں نے اٹھ کر السلام علیکم کہا۔ اس نے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہہ کر جواب دیا۔ کیا آپ ڈچ مسلمان ہیں؟ میں نے پوچھا۔ اس نے مسکرا کر ہاں میں سر ہلایا۔ اس کا نام عبداللہ ڈی ہوگ تھا۔ جب اسے معلوم ہوا کہ میرا وطن پاکستان ہے تو وہ بہت خوش ہوا۔ اس نے بتایا اسلام کا تحفہ اسے کراچی میں نصیب ہوا تھا۔ وہ پہلے ڈچ نیوی میں اعلیٰ افسر تھا، وہاں سے قبل از وقت فراغت حاصل کر کے وہ مرچنٹ فلیٹ میں شامل ہو گیا، یہ جو تجارتی جہاز ہوتے ہیں، اور ایک کارگو شپ کا کپتان بن گیا۔ یہ جہاز مشرقی بندرگاہوں اور یورپ کے درمیان سامان ڈھوتا تھا۔ 1948 میں ایک بار اس کا جہاز کراچی کی بندرگاہ پر کچھ سامان لدوانے کے لیے رکا۔ گرمی اور حبس کا موسم تھا، سامان لادنے والے مزدور پسینے میں شرابور تھے۔ جہاز کے عملے نے انہیں ٹھنڈا پانی دیا تو سب نے پینے سے انکار کر دیا کیونکہ ان کا روزہ تھا۔
ایک بوڑھے مزدور پر ڈی ہوک کو بڑا ترس آیا جو گرمی، حبس اور سامان کے بوجھ تلے بدحال ہو رہا تھا۔ دوسروں کی نظریں بچا کر وہ اس بوڑھے کو اپنے کیبن میں لے گیا اور اسے ٹھنڈے جوس کا گلاس دے کر اشارے سے کہا، یہاں پر اسے کوئی نہیں دیکھ رہا، یہاں پر میرے کیبن میں تمہیں کوئی نہیں دیکھ رہا، وہ چپکے سے اسے پی لے۔ بوڑھے مزدور نے نفی میں سر ہلا کر جوس کا گلاس واپس کر دیا اور آسمان کی طرف انگلی اٹھا کر اللہ اللہ کہتا ہوا کیبن سے باہر چلا گیا۔ یہ تھے مسلمان۔ پھر کیا ہوا؟ ان دیکھے خدا کی ذات پر اس قدر مکمل، بے ابہام اور غیر متزلزل ایمان دیکھ کر ڈی ہوک کا دل تو اسی وقت مسلمان ہو گیا تھا، لیکن اس کے دماغ نے یہ تبدیلی 1 برس کے بعد قبول کی۔ اس 1 برس کے دوران اس نے اپنے جہاز کے عملے میں ڈچ زبان جاننے والا ایک انڈونیشین مسلمان عالم برتی کر لیا۔ اس سے اس نے قرآن شریف پڑھا، حدیثوں سے واقفیت حاصل کی اور پھر قاہرہ کی ایک مسجد میں جا کر باقاعدہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ اسلام قبول کر لیا۔ اس کے بعد 2 برس اور مرچنٹ فلیٹ میں رہا، لیکن اپنا اسلام خفیہ رکھا۔ اب ریٹائر ہونے کے بعد وہ آرہنم کے قریب ایک گاؤں میں رہتے تھے۔ ان کی بیوی بھی اسلام لا چکی تھی، لیکن 2 بیٹے جو وطن چھوڑ کر آسٹریلیا میں آباد ہو گئے تھے اس نعمت سے محروم رہ گئے۔ یہ تھا آج کا ویلاگ۔ امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا۔ لائک بھی کرنا ہے اور کومنٹس بھی لازمی کرنے ہیں۔ اللہ پاک آپ لوگوں کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک آپ لوگوں کے دسترخوانوں کو لمبا چوڑا کر دے۔ مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔